अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक से मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सबके लिए हमारे बहुत ही प्यारे से नॉवल आज के आगे के बिल्कुल लास्ट एपिसोड को, जिसे हम आज पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं इसलिए कि याद से करते रहें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक। तो हम पढ़ते हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार से नॉवल के लास्ट एपिसोड को। देते रहिए अपना बहुत ही प्यारे प्यारे से रिस्पॉन्स ताकि हम अधूरे नावल कंप्लीट कर सकें। दानिया को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, क्या होगा इसके साथ, क्या वो इसकी कैसे रिहा हो पाएगी। अपनी शिद्दतें वो तब तक दिखाता रहा जब तक दानिया ने इसे खुद से दूर करने की जिद्दोजहद करना बंद न कर दी। दानिया को खामोश देखा कि हाथ खुद इससे दूर हुए उठ खड़ा हुआ। दानिया बेसुध से हुई पड़ी थी, अपनी पैंट के बटन को लगाए हाथ दानिया को उठने का कहने लगा। दूर रहो मुझसे, जो जो कुछ भी तुम कर रहे हो मेरे साथ, एक बात सबको बताऊंगी। तुम क्या सोच रहे हो कि मेरी फैमिली मेरा हाल तक नहीं जानने भी नहीं आएगी। बस एक दफ़ा आ जाए, फिर देखना कि तुम्हारा हशर क्या होता है। दानिया की धमकी पर हाथ तंजिया हंसे वापस से ज़मीन पर बैठता, एक ही पल में गुस्सा करता, इसके चेहरे को अपने हाथ से पकड़ता। तू तो क्या समझ रही है कि तू सबको बता देगी और मैं बताने भी दे दूँगा। बच्ची हो तभी ऐसे बेवकूफ़ी वाली बातें किए जा रही हो। तुम्हें मैं क्या हूँ इस बात का इल्म अब हुआ, वो भी इन सबूतों के बायस, वरना मुझे पहचान पाना किसी के भी बस की बात नहीं। और रही बात तुम्हारी, तो ठीक है, जब एक मर्डर तुम्हारे लिए कर दिया तो बाकी को मार देना कौन सा मुश्किल है मेरे लिए। तेरे भाई और यार को मार देता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी पूरी फैमिली सबको मार दूँगा। जो भी तुम्हें मुझसे दूर कर सकता है, किसी को शक भी नहीं होगा। फिर तुम और मैं आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगेंगे। हाथ की धमकी इसके पागलपन को देख दानिया समझ तो गई थी कि यह वाकई में किसी भी हद तक गिर सकता है। इसी वजह से तो वो रोती हुई, तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे ना मेरे जान, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस ये बात तुम पर डिपेंड करती है कि क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी फैमिली को खो देना चाहती हो या फिर मेरे साथ रहकर पूरी ज़िंदगी मोहब्बत के साथ गुजारना चाहती हो। हाल मत करो ऐसे प्लीज़। तानिया हाथ के बायस इस कदर पागल हो चुकी थी, इसके लिए यहाँ पर रह पाना मुश्किल था और यहाँ से दूर जाने पर हाथ इसके लिए मुश्किल बना देगा। तो मेरी जान अब सोच समझ कर ही फैसला करना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब चलो यहाँ से बाहर। इसे ज़बरदस्ती पकड़े हाथ कमरे से बाहर ले जाने लगा। नानी जिसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद होती वासी दिखाई दे रही थी, हाथ इसे इस कमरे से बाहर निकले बिस्तर पर पटकता। अब चुपचाप से सो जाओ क्योंकि तुम्हें नींद की बहुत ज़रूरत है। गुस्से से वो खुद हाथ कमरे से बाहर चला गया और दानिया बेड पर लेटती फूट फूट कर रोने लगी कि शायद सब खत्म हो चुका है। इसे न जाने कौन से गुनाह की सज़ा हाथ की सूरत मिल रही है। लेकिन अगर इसे अपने बाप हाशिर के पास्ट के बारे में पता चलता तो शायद वो ये अल्फाज ना बोलते, क्योंकि इसके साथ जो कुछ भी हो रहा था कहीं ना कहीं हाशिर के गुनाहों की सज़ा यूँ इसकी जान, इसकी लाडली बेटी में से निकल रही थी। नानी देखो बेबी, हाथ जो कि हाथ में ट्रे को पकड़े दानिया को बिस्तर पर सोए देख इससे वो खाते हुए हाथ को देखो खौफ से चलती बैठ की। क्या हुआ दानी, तुम डरती क्यों मुझसे इतना। चलो मेरी जान अब जल्दी से खाना खा लो क्योंकि काफ़ी थकाया जो था रात को तुम्हें, लेकिन मेरे स्पेशल ब्रेकफास्ट को खाकर तुम बिल्कुल फ्रेश हो जाओगी। बिस्तर पर आने के करीब ट्रे को रखे हाथ खुद भी पास बैठ गया। हाँ हाथ दे, देखो तुम मेरी बात को गौर से सुनो और प्लीज़ समझने की कोशिश भी करना। दानिया आराम से हाथ को समझाना चाहती थी, लेकिन हाथ तलख लहजे में, ये तुम क्या लगा रखी है, शोहर हो तुम्हारा, आपको मुझे हाथ, तुम ये आप तुम क्यों लेकर बैठे हो, मेरी बात को सुनो। दानिया जो कि पहले से हाथ से बात भी ना करना चाहती थी, इसकी बात से वो सुने गुस्से से बोली, एक बात मेरी भी गौर से तुम सुन लो, तुम्हारा रवैया हरकतें मुझे अच्छा या बुरा करने पर मजबूर करेगी। तुम्हारा मेरी बात को ना मानना सहल लगता है मुझे, इसी वजह से डोंट फॉरगेट कि मुझे रोहम से कितनी नफ़रत है। पहले दिन से ही जान से मार देना चाहता हूँ इसे, लेकिन अब तुम अगर मुझे गुस्सा दिलवाओगे तो ये नेक काम बहुत जल्द कर भी दूँगा।
ہاتھ کی دھمکی کو سنے دانیہ فوراً سے، نہیں سوری آپ ایسا کچھ مت کریں، میں بس وہ ٹینشن میں کچھ بھی بول دیتی ہوں، آپ بس میرا ایک کہا مان جائے پلیز۔ فوراً سے وہ ہاتھ کی بات کو مانتی سے آپ کہنے لگی، دانیہ صاحب باتیں بعد میں، پہلے میرے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، چلو ایک نہ والا وہ بریڈ کا توڑے دانیہ کے منہ کے قریب لے جانے لگا، ہاتھ کے ہاتھ کو پیچھے کرتی، ہاتھ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ پلیز یہ سب چھوڑیں اور مجھے زمزم سے ملنا ہے۔ دانیہ کی نئی فرمائش کو سنے ہاتھ اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑی، منہ کھولو اور کھاؤ اسے، کھول منہ۔ وہ دانیہ کے ساتھ بالکل جانور جیسا بہیو کر رہا تھا، جیسے کہ وہ اس کے غلام ہو اور وہ جو دل میں آتا ہے ویسے اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے۔ دانیہ کے منہ میں زبردستی بریڈ کو ٹھوستا، ہاتھ انگلی دکھائی، دوبارہ کسی سے بھی ملنے ملانے کی بات مت کرنا، یہ وہی زمزم ہے جس سے تم بات کر رہی تھی، میری مجھے پاگل ہی بنا ڈالا یار، تم تو ترس کھا کر مجھ سے پیار سے بات کرنے لگی تھی، ویسے جو بھی ہو تجھے مجھ سے محبت تو ہے، یہ بات کنفرم ہو چکی ہے، اب دیکھ تو یہ ڈرامہ بند کر کے یار ایکسیپٹ کر لے مجھے، اتنی آسانی ہوگی تیرے لیے، یہ نفرت ہمیشہ سے دیکھ کر تنگ آ چکا ہوں میں، لیکن اب تیری نفرت اپنے لیے برداشت کرنا میرے لیے تو امپاسبل ہے۔ اب تم یہ بریک فاسٹ کھا لو، اوکے تب تک میں کام کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے کیا؟ ہاتھ وہاں سے چلا گیا، لیکن دانیہ مایوسی کی طرف جانا شروع ہو چکی تھی کہ شاید اب یہی اس کا مقدر ہے۔ دانیہ نے کپڑوں کو پہنے فریش ہوتی کمرے کے دروازے کے قریب پہنچی، لیکن دروازے کو لاک دے کر اسے کھٹکھٹاتی، ہیلو ہاتھ دروازہ بند کیوں کیا ہوا ہے؟ ہاتھ اوپن دا ڈور۔ دانیہ جسے ہاتھ نے واقعی میں بندی بنا دیا تھا، اسے اپنے پاس کسی قیدی کی طرح رکھ دیا تھا جو صرف کمرے میں ہی رہا کرے گی۔ دانیہ کے نوک کرنے پر ہاتھ کمرے میں داخل ہوا، ہاتھ کو دیکھ دانیہ پیچھے قدم لے جاتی، ہاتھ آپ نے دروازے کو لاک کیوں کیا تھا؟ دانیہ کے سوال کا جواب دیے بغیر ہاتھ اسے بازو سے پکڑے بستر کی جانب لے جاتا، تم یہیں پر لیٹو، سوہان آیا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے، لیکن میں نے کہہ دیا تمہاری طبیعت خراب ہے، لیکن سالہ پھر بھی دیکھنے کی ضد لگا کر بیٹھا ہے، اس لیے تم سونے کا ناٹک کرنا، چلو جلدی لیٹو بھی۔ دانیہ کو زبردستی وہ بستر پر لیٹنے کا کہنے لگا، اپنے بھائی کا یہاں پر آنا دانیہ کو امید کی کرن دکھا گیا، لیکن اس کی امید ہاتھ نے تب توڑی جب غصے سے اسے انگلی دکھائی، اگر تم نے کسی کو بھی کچھ بھی بتانے کی کوشش بھی کی تو یہاں سے واپس وہاں زندہ تو ہرگز نہیں جائے گا، سمجھ رہی ہے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاتھ کی دھمکی ہی کافی تھی دانیہ کو ڈرانے کے لیے، چلو میری جان اب جلدی سے سونے کا ڈرامہ کرو، میں لے کر آ رہا ہوں اسے۔ کمرے میں سے باہر جاتا ہاتھ سوہان کو کمرے میں آنے کا کہنے لگا، دانیہ جو کہ اس قدر بے بس تھی، سوہان اس کے بھائی کے آنے کے باوجود وہ کچھ بھی نہ کر پا رہی تھی، زبردستی آنکھوں کو بند کیا، وہ کمفرٹر کے لیے لیٹی ہوئی تھی، یار میری بہن کو بیمار بھی کر دیا آپ نے، شاید اس وجہ سے موم اتنا دانیہ کو لیے پریشان تھی، خیر موم کو بتا دوں گا کہ ان کی لاڈلی کو بس تھوڑا سا زکام ہو گیا ہے۔ دانیہ کے پاس آئے سوہان پیار سے اس کے سر پر ہاتھ کو پھیرے جانے لگا، ہاتھ جس کی نظر دانیہ پر ہی اٹکی ہوئی تھی کہ وہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر دے، لیکن وہ مجبوراً خاموش سونے کا ناٹک کرتی رہی۔ سوہان پھر باہر چلتے ہی کہیں دانیہ کی نیند خراب نہ ہو جائے، ہاتھ جو کہ سوہان کو بس جلدی سے کمرے سے باہر لے جانا چاہتا تھا، اوکے کیا؟ سوہان بھی کمرے سے باہر چلا گیا، دانیہ ان کے کمرے سے جاتے ہی جلدی سے اٹھتے دروازے کے قریب پہنچے، کان لگا دروازے کے ساتھ سننے کی کوشش کرنے لگی کہ اگر سوہان کیا کہہ رہا ہے، لیکن جو بھی ہو اس کو گولڈن چانس جا چکا تھا اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی اب۔ دانیہ مایوس وہیں پر ہی بیٹھے رونے لگی، آخر کچھ دیر بعد ہاتھ واپس سے کمرے میں آتا، دانیہ کو زمین پر بیٹھے روتے دیکھ خود بھی پاس بیٹھتا، کیا ہو تم رو کیوں رہی ہو یار؟ کچھ نہیں کیا تمہارے بھائی کو، کیونکہ تم نے جو کچھ چلاکی دکھانے کی کوشش نہ کی تو پھر میں کیا کچھ غلط کروں، اپنی کٹ کیٹ کو کیوں ہرٹ کروں جب وہ مجھے ہرٹ نہیں کرتی؟ ویسے تمہاری وجہ سے پوری عمر بہت درد سہا ہے میں نے، جب تم میرے سامنے اس روم کی باتیں کیا کرتی تھی، مجھ سے شیئر کیا کرتی تھی ہر ایک بات، اس کے لیے فیلنگ تب جو تم محسوس کرتی تھی وہ سب مجھے بتانا، جانتی بھی ہو کہ کتنا درد دیا کرتی تھی تم مجھے، لیکن پھر بھی کبھی میں اپنے درد کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، نہ ہی جتایا، بلکہ تمہاری خوشی میں خوش ہوا کرتا تھا، لیکن تم اپنی اتنی بڑی بیوقوف تھی جو اصلی محبت کو پہچان ہی نہ سکی، کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دکھائی نہیں دیتی؟ یہ جان بوجھ کر اگنور کرتی تھی تم، لیکن خیر وہ پرانی باتیں تھیں، اب سب صحیح چل رہا ہے، لیکن تمہاری ایک بیوقوفی کی وجہ سے ہم دونوں ٹارچر ہو رہے ہیں،
یا کیوں تم مجھے بنا سمجھے بیٹھی ہو؟ تمہیں کیا میں دکھائی نہیں دیتا جو مرے جا رہا ہوں؟ تمہیں پیچھے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے سوائے اپنی جان کے، کیونکہ وہ تو تم ہو، تمہیں قربان تھوڑی کر سکتا ہوں۔ ہاتھ جس کی آنکھیں ہمیشہ نم ہو جایا کرتی تھیں جب بھی وہ دانے کو اپنی فیلنگ بتایا کرتا تھا۔ دانیہ ہاتھ کا پاگل پن، اس کے لیے محبت جو کہ خود قرض کا روپ لے چکی تھی، جو کہ حد کو پار کر جانے کے دوراہے پر تھا، کو دیکھ بالکل خاموش تھی۔ دانے تم خاموش تھی، پلیز میری جان، تم مجھ سے یہ نفرت مت کرو یار، مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، تمہاری نفرت کو سہ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاتھ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے پکڑے منت کرنے کے انداز سے بول رہا تھا۔ ہاں مجھے معاف کر دے، واقعی میں بیوقوف ہوں، میں آپ کی محبت کو سمجھ ہی نہ سکی۔ یہ سب کچھ آپ نے صرف میرے لیے تو کیا تھا، تو پھر کیسے میں آپ کو غلط سمجھ بیٹھی، جبکہ یہ تو محبت ہے، سچی محبت۔ تھینک یو سو مچ دانے، تھینک یو سو مچ۔ ہاتھ اس کے ہاتھ کو پکڑے چومتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیسے سب اتنی آسانی سے صحیح ہو گیا۔ دانیہ نے اس کی محبت کو سمجھ لیا۔ ہاتھ میں آپ کے لیے کھانا بناؤ، آپ کا ہر کام میں خود کیا کروں گی، کیونکہ آپ کا مجھ سے اتنی محبت کرنے کا احسان میں خود آپ کی ہر بات کو مان کر ہر کام کر کے اتارنا چاہتی ہوں۔ نانی کیسی باتیں کری، تم سے محبت کرنا یہ احسان تھوڑی ہے، بس تمہارا میرے پاس رہنا یہی بہت ہے۔ پر مجھے معاف کر دینا، میں نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ غلط کیا ان سب کے لیے مجھے پلیز معاف کر دو۔ دانیہ ہاتھ کے گلے لگی۔ ہاتھ پلیز مجھے مزید شرمندہ مت کریں، پہلے بہت تنگ کر چکی ہوں آپ کو۔ دانے کو مزید مضبوطی سے ہاتھ گلے لگاتا، دانے ڈونٹ سے لائک دس، آئی لو یو سو مچ۔ ہاتھ جو کہ الفاظ سننے کے لیے 20 سال صبر کیا، وہ سب آج دانیہ سے بول رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو خواب وہ دیکھتا تھا آج وہ سب حقیقت بن رہا تھا۔ دانیہ ہاتھ کی گردن پر کس کرتے اس سے دور ہو گئی۔ ہاتھ میں اپنے آنسوں کو صاف کرتا مسکراتے ہوئے دانے کی طرف دیکھنے لگا، تبھی دانے تیزی سے اس کے قریب بڑھتی ہاتھ کے ہونٹوں کو چومنے لگی۔ شاید پچھتاوا جو اسے تھا وہ یوں چکانا چاہتی تھی اپنی محبت ہاتھ کو دکھا کر۔ ہاتھ بھی اسے کمر سے پکڑے اٹھاتا مسلسل اس کا کس کرنے میں ساتھ دیے بستر کی طرف لے جانے لگا۔ دانیہ بھی ہاتھ کی کمر میں ٹانگوں کو باندھے کس کیے جائے، ساتھ ہی ہاتھ کی شرٹ کے بٹنوں کو بھی کھولنے لگی۔ ہاتھ اسے بستر پر لٹاتا دانیہ کی شرٹ کو تیزی سے اتارنے لگا۔ اس کا جوش پہلے سے بھی زیادہ اس بات سے بھی بڑھ چکا تھا کہ دانیہ اپنی مرضی سے اس کے قریب آنا چاہتی ہے۔ دانیہ کی شرٹ کو اتارنے کے ساتھ ہی اس کے ٹراؤزر کو بھی نیچے کی اتارنے لگا۔ دانیہ بھی ہاتھ کی پینٹ کے بٹن کو کھولے جائے، آج وہ خود بے صبر ہو رہی تھی ہاتھ کی خاطر۔ ہاتھ اپنی پینٹ کے بٹن جو کہ دانیہ نے پہلے سے ہی کھول دیا تھا کو دیکھ کے اسے نیچے کرتا دانیہ کو اس کی رانوں سے پکڑے اس پر اپنا جھکاؤ کر گیا۔ اپنے سینے پر وہ ہاتھ کے سر کو رکھتی اپنے لفظ کو چھوڑنے کا اشارہ دے رہی تھی، وہ دے رہی تھی کہ ہاتھ اس سے آج بھرتے۔ ہاتھ اس کے سینے کی اوپری جگہ چومنے کے ساتھ ہی اس کے گردن پر اپنے لمس کو چھوڑتا دانے کی ٹانگوں کو درست کی اپنی شدتوں کو لٹانے کا کام جاری کر گیا۔ اف آج جیسے الفاظ دانے کے منہ سے ہاتھ کی جانب سے ملنے والے جھٹکے پر ادا ہوئے۔ ہاتھ بھی دانے کے ہاتھوں میں اپنی انگلیوں کو پھنسائے اوپر کی جانب کرتا اپنے جھٹکوں کی سپیڈ کو بڑھانے لگا، جس میں دانیہ ہاتھ کی کبھی کاندھے تو کبھی گردن پر کانٹے ساتھ دے رہی تھی۔ ہاتھ کے جوش میں مزید اضافہ تھا، شاید یہ اثر دانیہ کا ہی تھا۔ 2 گھنٹے وہ اپنی شدتوں کو دکھائے، ہاتھ دانیہ سے دور ہونے لگا، لیکن دانیہ ہاتھ کی گردن میں ہاتھ ڈالے۔ نو پلیز مجھ سے دور مت جائے، نہ جانے کیوں آج دانیہ خود نہ تھکتی ہاتھ کو خود سے دور نہ ہونے ہرگز نہ چاہتی تھی، اس وجہ سے اس نے اسے روکا، جسے سنتے ہی بھلا پھر ہاتھ اپنی کٹ کٹ کا کیسے کہاں ٹال سکتا تھا۔ مزید وہ جوش دکھا اپنی محبت کے جھٹکوں کو لٹائے جائے جب تک ہاتھ خود تھکن سے ہلکان نہ ہو گیا، اس نے دانیہ کو نہ چھوڑا۔ آخری وہ سانس پھولائے دانیہ کے قریب کرتا دانیہ کے ہاتھ کو پکڑے چومے اپنے چہرے کے ساتھ لگاتے۔ تھینک یو سو مچ دانیہ، مجھے قبول کرنے کے لیے۔ دانیہ ہاتھ کی بات کو سنے اس کی جانب کروٹ بدلتی، ہاتھ تھینک یو سو مچ مجھے اپنی زندگی بنانے کے لیے۔ ہاتھ دانیہ کے ہاتھ کو اپنے چہرے کے ساتھ لگاتا آخر تھکن کے باعث اور رات کو نہ سونے کی وجہ سے آنکھوں کو بند کیے سو گیا۔ دانیہ ہاتھ کو سوئے تک اپنے ہاتھ کو ہاتھ سے چھڑوائے آہستہ سے اٹھ کے کھڑی ہوتی اپنے کپڑوں کو پہن کمرے سے باہر نکل گئی۔ دانیہ کہاں پر ہو یار، کیا نہا رہی ہو تم تو مجھے بھی بتا دیتی، ہم ساتھ ہی مل کر نہا لیتے۔ ہاتھ ہنستے ہوئے نیند سے بیدار ہوتا اپنی جینس کو پہنے دانیہ کو پکارنے لگا، دانیہ تم اندر ہو، بات کے قریب جائے۔ ہاتھ نے نوک کیا لیکن دروازے کو اوپن دیکھیے دانیہ کہاں پر گئی، ابھی وہ کمرے سے باہر نکلا ہی تھا دانیہ کو ڈھونڈنے کی خاطر، لیکن پولیس کو گھر کے اندر آتے دیکھ وہ چوک رہ گیا۔ ساتھ فشان حاشر ذوحان موجود تھے۔ کیا ہوا آپ لوگ یہاں پر، اور یہ پولیس کیوں؟ ہاتھ کے سوال پر کو سنے حاشر غصے سے ہاتھ کے
قریب آتا زور زور سے نان اسٹاپ تھپڑوں کو مارنا شروع ہو گیا۔ تیری ہمت بھی کیسے میری بچی کو ہرٹ کرنے کی، تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، کم از کم عنایت کا خیال کر لیا ہوتا، اپنی اولاد سے بڑھ کر تجھے اہمیت دی، لیکن تو نے صلہ کیا دیا؟ حاشر کو فشان آ کر روکنے لگا، لیکن ہاتھ ابھی بھی ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا کہ دانیہ کہاں پر ہے؟ پکڑو اور ڈالو اس پاگل انسان کو جیل میں پلیز۔ چونکہ ہاتھ کو ہتھکڑی لگائے اپنے ساتھ لے جانے لگے، لیکن ہاتھ دانے کو ہی پکار رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دانے نے اسے دھوکہ دیا، اس سے کیا وعدہ نہ نبھا سکی۔ ہاتھ کو آج 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ آج کشف کو اپنی بیٹی کو تکلیف پہنچانے والے کو سزا ملی، لیکن غصہ اس بات کا ہے کہ صرف 10 سال ہی کیوں، اسے تو پھانسی ہونی چاہیے تھی۔ حاشر جو کہ گھر آئے سب کو بتا رہا تھا، جسے سنی مان تنزیہ مسکراتی، واقعی میں بھائی میرا مطلب کتنا غصہ ہاتھ پہ، جبکہ اس نے تو صرف ایک قتل ہی کیا، اور دانے اسے تو آپ کے کیے کرموں کی سزا ملی۔ اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا کہ واقعی میں انسان جو کرتا ہے اس کی سزا اسے یہی دنیا میں مل کر ہی رہتی ہے۔ فشان ایمان کو خاموش رہنے کا کہنے لگا، تبھی عنایت بات کو کاٹے، حاشر جی پلیز اس شخص کا ذکر مت کریں میرے سامنے، مجھے نفرت ہے اس کے ذکر سے بھی، ایک ماہ ہونے کو ہے۔ لیکن دانیہ کی حالت نہ سدھر سکی، اسی وجہ سے زمزم، دانیہ اور روہم اسپین چلے گئے جہاں پر وہ ان برے یادوں کو بھلا سکے۔ عنایت اصل میں قصوروار شاید میں ہوں، میری وجہ سے ہی میری بچی کو یہ سب بھگتنا پڑا، لیکن خیر شکر ہے جو میری بچیاں محفوظ ہے۔ حاشر جسے اس بات کا گرد تھا کہ اس کے لیے کیے کرم دانیہ کو ہاتھ کی صورت میں ملے۔ تیرے عشق میں مر جاواں، تیرے لیے سب کچھ کر جاواں، نو 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 کٹ کیٹ، یہ الفاظ ذات تو عاشق بولتے ہیں، وہ عاشق جو اپنی محبوبہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، جیسے کہ میں سب کیا سب کچھ، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملا؟ بے شک تم مجھ سے دور ہو جاتی، لیکن وعدہ نہیں توڑنا چاہیے تھا تمہیں۔ پہلے میری محبت کی انتہا دیکھی تم نے، لیکن شاید تم سے سنبھالی نہ گئی، اس لیے دھوکہ دے کر بھاگ نکلے، لیکن اب تو دیکھے گی میری نفرت کی حد کو، وہ نفرت جو ڈیزرو کرتی ہے، وہ نفرت جو عاشق کو حیوان بنا چکی ہے، جو اب خود تیرے لیے مرے گا نہیں بلکہ جیے گا تیری زندگی کو برباد کرنے کے لیے۔ کمرے میں بیٹھا ہاتھ شدید غصے سے اپنے سامنے موجود دانے کی تصویر کو ڈاٹ مارے اپنی نفرت بتا رہا تھا۔ یہ جگہ جیل تو ہر کسی نہ تھی، جبکہ ہاتھ کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے، وہ بات سب کو معلوم تھی، لیکن پھر یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے اور کون سا وہ خوفناک پلان بنا رہا ہے اپنی نفرت دانے کو دکھانے کے لیے؟ آخر اس کا پاگل پن بدلے میں بدل چکا ہے۔ تو ایک مطلب پھر سے ہمارے پیارے سے ناول کا اختتام ہوا، لیکن اس کا سیزن 3 یعنی کہ ایک سوا تیرے کا ایک اور سیزن آپ کی محبت اور رسپانس پر ہی آئے گا۔ آج کے لیے خدا حافظ۔ نئے ناول کے ساتھ شروعات ہوگی پھر سے۔